औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल और मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा बुज़दार। नाज़रीन, आज की पॉडकास्ट की शुरुआत एक शेर से करूंगा। वो ये है कि मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरों के, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसको बुरा लगे वो सामने से हट जाए। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, बुराक डिजिटल पे बैठे हुए मेज़बान या मेहमान ने हमेशा फ़ितनतुल हिंदुस्तान को बेनकाब करने की कोशिश की है और जो हक़ाइक़ होते हैं वो सामने लाने की कोशिश की है। गुज़िश्ता दिनों एक जलसे के इख्तिताम पे हमला होता है, उसमें जो है दहशतगर्दी फैलाई जाती है। जो पुरअमन लोग हैं या कारकुन हैं निहत्थे, उनको निशाना बनाया जाता है। इस पे आज बात करेंगे। और इसी तरह जो फ़ितनतुल हिंदुस्तान की दूसरी तंजीमें हैं, वो किस तरह बलूचिस्तान में अमन ख़राब करने की कोशिशों में लगी हुई हैं और किस तरह जो है वो राह के हाथों खेल रही है, इस पे बात करेंगे। और इसी तरह कलात में बड़ा ऑपरेशन हुआ है। फ़ितनतुल हिंदुस्तान के जो मुसल्लह लोग हैं, वो जो खुद को सोशल मीडिया पे बड़ा हीरो समझते हैं, वो किस तरह पतलूने जो है फेंक के भागे हैं, इस पे बात करेंगे। इस पे बात करने के लिए आज के हमारे मेहमान हैं बाबूल यूसुफ़ज़ई साहब, जो हमेशा बलूचिस्तान के हालात पे जो है गहरी नज़र रखते हैं। सर, सबसे पहले शुक्रिया, आज आप फिर कीमती वक्त में से टाइम निकाल के यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि दैश ने ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है। हज़ार मुँह हज़ार बातें, मुख्तलिफ़ बातें जो है सामने आ रही थी। वज़ीर आला ने बाकायदा तहक़ीक़ात का भी हुक्म दे दिया है। दूसरी जानब दैश ने ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है। आप क्या समझते हैं कि दैश की बलूचिस्तान में मौजूदगी ये कितनी ख़तरनाक हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। शुरू अल्लाह के नाम से जो दिन और रात का मालिक है, जो ज़िंदगियों का मालिक है, जो इज़्ज़तों और ज़िल्लत का मालिक है। सबसे पहले तो मैं जो ये एक अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें निहत्ते पाकिस्तानी, जिसमें मासूम बलूचिस्तान के लोग, सियासी जमात के कारकुन थे, वो शहीद हुए, इसकी मैं शदीद मज़म्मत करता हूँ। देखें, किसी भी इंसान का नाहक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये एक इंसान का कत्ल नहीं, पूरी इंसानियत का कत्ल है। और इन बेचारों का इस तमाम सूरत हाल से कुछ लेना देना नहीं था। फितनतुल हिंदुस्तान की पूरी कोशिश है कि वो पाकिस्तान के हालात ख़राब करे, वो पाकिस्तान के हालात को पुरअमन की बजाय फसाद और शरपसंदी फैलाकर ख़राब करे। जिस तरीके से देखें, दाइश ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है और उन्होंने अपने खुदकुश हमलावर की तस्वीर भी शाया की है। इस बात से वाज़ेह होता है कि आलमी क़ुव्वतें नहीं चाहती कि पाकिस्तान में और बलूचिस्तान में अमन आए। पाकिस्तान की हुकूमत ने, बलूचिस्तान की हुकूमत ने बारहा कोशिश की है कि अपनी आवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को पूरी तरह से सिक्योर किया जाए, उनकी हिफाजत को पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से कंट्रोल किया जाए। गुज़िश्ता एक माह से जो थ्रेड्स हैं सूबे की, वो आपके भी सामने हैं, मेरे सामने भी हैं। बहुत बुरी तरह से जो है ना सूबे को ख़तरा है। फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल ख़वारिज पाकिस्तान के और बलूचिस्तान के मासूम शहरियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस बात का एतराफ़ फितनतुल हिंदुस्तान के कारिंदों ने किया है। उस्मान काजी को जब पकड़ा तो उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि वो 14 अगस्त के मौके पर, वो अगस्त के महीने में, वो सितंबर के महीने में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी फैलाना चाहते थे, खुदकुश हमलावर तैयार किए थे, हमारे बेगुनाह और मासूम लोगों को, सॉफ्ट टारगेट्स को टारगेट्स बनाना चाहते थे। तो सियासी जमातों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अकल का मुज़ाहिरा करें, वो होश के नाखून लें। उस वक्त जब हुकूमत ने सूबे में दफ़ा 144 लगाई हुई है, एक महीने सूबे में इंटरनेट बंद रहा है, किस वजह से बंद रहा है? वजह यही थी ना कि दहशतगर्दी को रोका जाए, दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को रोका जाए। कोई भी सियासी जमात हो, हर सियासी जमात को ये उसका जमहूरी हक है, उससे ये हक हासिल है कि वो जलसा करे, वो जुलूस करे, लेकिन थोड़ा सा टाइमिंग को देखना चाहिए। अपनी ज़िद और अना पर मासूम लोगों को कुर्बान नहीं करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, मैं इसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ। मैं जुल्म के ख़िलाफ़, मैं कत्ल के ख़िलाफ़ हूँ। हम फितनतुल हिंदुस्तान को जो बुरा कहते हैं, हम फितनतुल हिंदुस्तान को जो सुबह शाम कहते हैं ये फितने, हम किस बुनियाद पे कहते हैं? हम इस बुनियाद पर कहते हैं क्योंकि वो मासूम लोगों का कत्लेआम करते हैं, वो मासूम लोगों का खून बहाते हैं, वो सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाते हैं, वो उन लोगों का जिनके साथ उनका कुछ लेना देना नहीं है, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी ज़िंदगियों के साथ खेलते हैं। अपने आका भारत के कहने पर वहाँ से फंडिंग लेकर, पैसे लेकर बलूचिस्तान के हालात ख़राब करते हैं। तो देखें, ये जो सियासी जमातें हैं, इन्हें भी SOPs को, गवर्नमेंट की तरफ से जो SOPs दी जाती हैं, उन्हें फॉलो करना होगा। मैं कल सेक्रेटरी दाखिला बलूचिस्तान, एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला बलूचिस्तान को मैं सुन रहा था। वो बता रहे थे कि हमने 3 बार जलसा ख़त्म करने के लिए बार बार कहा, मुंतज़मीन को कहा कि जलसा ख़त्म करें, 3 बजे जलसा शुरू करें और अंधेरा होने से पहले, मगरिब की नमाज से पहले जलसा ख़त्म करें। और जलसा 9:30 बजे ख़त्म होता है और ये जो धमाका हुआ है 9:45 पर हुआ है। तो देखें, ये जो गैप है, इस गैप को ख़त्म करना होगा। सियासी जमातों को अपनी ज़िद को और अना को छोड़ना होगा। फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल ख़वारिज की पूरी कोशिश है कि वो आवाम को, अदारों को, हुकूमत को आपस में लड़ाए। लेकिन अगर कोई सियासी जमात पाकिस्तान के आइन को मानती है, पाकिस्तान के कानून को मानती है, हम उस जमात के कारकुनों की शहादत पर अफसोस भी करते हैं, ताज़ियत भी करते हैं। वज़ीर आला साहब ने भी कल एक डेलीगेशन भेजा,
خود اسپتال گئے, اسپتال جا کر وزٹ کیا, گورنر گئے, کوئٹہ کے جتنے بھی نمائندے ہیں وہ اسپتال میں موجود تھے. سب سے بڑھ کر اور سب سے اہم بات, وزیر اعلیٰ نے اس مشکل وقت میں صوبے کا جو ایک وزیر اعلیٰ ہوتا ہے اس کا اہم کردار ادا کیا ہے. انہوں نے کسی بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ سیاست کی اینک سے سیاسی جماعتوں کو نہیں دیکھا ہے. ان کا اپنا تعلق پیپلز پارٹی سے, لیکن وہ BNP مینگل کے کل ورکرز کے پاس گئے, ان کی عیادت کی. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ نے پہلے دن اعلان کیا کہ ہم ایئر ایمبولینس جو ہے نا جو شدید زخمی ہیں انہیں کراچی شفٹ کرنے کے لیے انہوں نے احکامات جاری کیے اور کہا کہ ایئر ایمبولینس وہ تمام کارکن جو زخمی ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں. الحمدللہ ہمارے ڈاکٹروں نے بھی بر وقت مریضوں کو طبی امداد دی, جس کی وجہ سے بہت زیادہ جانی نقصان کا خدشہ تھا, لیکن جانی نقصان کم ہوا. لیکن ایک انسان کی زندگی میٹر کرتی ہے, ہر انسان کی زندگی میٹر کرتی ہے. اس واقعے میں جو شہید ہوئے میں ان کے خاندانوں سے بھی اظہار ہمدردی کرتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو سمجھنا ہوگا, بلوغت کا مظاہرہ کرنا ہوگا, عقل کے ناخن لینے ہوں گے. اس وقت صوبہ اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ آپ صوبے میں گیدرنگ کریں. دہشت گردوں کو اس وقت صرف لوگ چاہیے, انہیں جو ہے نا گیدرنگ چاہیے. وہ کہتے ہیں گیدرنگ ہو کسی بھی جماعت کی ہو, کسی بھی مذہبی جماعت کی ہو, کم پرست جماعت کی ہو, کسی بھی ملکی لیول کی سیاسی جماعت کی ہو, انہوں نے وہاں پر جا کر اس طرح کی حرکت کرنی ہے. سب سے اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں جو اب تک بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہے, ہماری سیکیورٹی اتنی مضبوط تھی, ہمارے سیکیورٹی کے ادارے پولیس, لیویز, FC نے اتنی مضبوط سیکیورٹی کی ہوئی تھی کہ یہ جو جہنم واصل ہوا ہے, یہ جو دہشت گرد تھا, یہ جلسہ گاہ کے اندر نہیں پہنچ سکا. قبرستان ہے, ایک پارکنگ سے ملحق علاقہ ہے, اس میں قبرستان ہے, یہ قبرستان میں چھپا ہوا تھا, اور جب جلسہ ختم ہوا اس نے بھیڑ دیکھی تو اس نے آ کے پارکنگ میں آ کر خود کو اڑایا. اگر خدا نخواستہ یہ جلسہ گاہ میں پہنچ جاتا تو آپ خود ہی سوچیں کہ کتنا نقصان ہوتا. اللہ پاک نے بڑا کرم کیا ہے, صوبہ بڑے نقصان سے محفوظ رہا ہے. لیکن میں پھر کہوں گا سیاسی جماعتوں کو, ان کے قائدین کو اپنی ضد کو, اپنی انا کو, اپنی ہٹ درمی کو ختم کرنا ہوگا. صوبے کے امن کے لیے سیکیورٹی فورسز کی SOPs پر عمل کرنا ہوگا, سیکیورٹی فورسز کی بات ماننی ہوگی. صوبائی حکومت نے ایسے ہی بغیر کسی وجہ کے دفعہ 144 نہیں لگائی ہوئی ہے, بغیر کسی وجہ کے انٹرنیٹ بند نہیں تھا, کوئی وجہ ہے. ہمارے اداروں کے پاس تھریڈ الرٹس ہیں. ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگست کے مہینے میں بڑی سیریس تھریڈ الرٹس ہیں. فتنۃ الہندوستان کی پوری کوشش ہے. بھارت کو جو ہم نے شکست دی, آپ کا کیا مطلب, کیا خیال ہے کہ وہ اتنی جلدی بھول جائے گا اس شکست کو؟ ابھی SCO سمٹ میں جس طریقے سے اسے تذلیل کا سامنا کرنا پڑا ہے, جس طریقے سے وہ ذلیل ہوا ہے, جس طریقے سے تمام ممالک نے ایک مشترکہ اعلامیہ بنایا ہے, اس سمٹ کا جو اعلامیہ نکلا ہے جس میں بھارت کو کہا گیا کہ آپ جعفر ایکسپریس میں دراندازی مت کریں. جعفر ایکسپریس کے واقعے کی مذمت کی گئی ہے, کہا گیا جعفر ایکسپریس کے واقعے میں آپ کی جو ہے نا انوالومنٹ تھی اسے تنبیہ کیا گیا ہے. خضدار واقعے میں خضدار بچوں کی بس پہ اٹیک ہوا تھا, اس کی مذمت کی گئی ہے. بھارت کو تو وہاں پر ایک تھپڑ مارا گیا ہے, تو بھارت کیا ان چیزوں کو بھول جائے گا؟ وہ اپنے کارندوں کے ذریعے, اپنے پراکسیز کے ذریعے بلوچستان کا حالات خراب کرے گا. اگست کے بعد ستمبر کا مہینہ بھی ہمارے لیے سینسیٹیو ہے, تو اس وقت سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ بلوغت کا مظاہرہ کریں, معصوم ورکر کی جانوں کو قربان نہیں کریں. یہ جتنی لیڈرشپ ہوتی ہے آج تک دیکھ لیں, جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں اس میں لیڈرشپ تو بچ جاتی ہے کیونکہ وہ بلٹ پروف گاڑیوں میں ہوتی ہے, بم پروف گاڑیوں میں ہوتی ہے, لیکن ایک جو کارکن ہوتا ہے وہ نہتا ہوتا ہے, وہ روڈ پر گھوم رہا ہوتا ہے, نقصان اس کا ہوتا ہے اور ایک عام غریب کا نقصان ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو بھی عقل مندی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. آپ نے ذکر کیا کہ فتنہ الہندوستان کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ وہ فتنہ پھیلائیں. آپ نے دوسرا ذکر کیا کہ اختر مینگل صاحب محفوظ رہے, وہ بلٹ پروف گاڑیوں میں یا اس میں محفوظ مقام پہ ہوتے ہیں. تو اللہ نہ کرے اس کو کچھ ہو جاتا تو بلوچستان کے موجودہ حالات کیسے ہوتے؟ محمود اچکزئی صاحب کو کچھ ہو جاتا اللہ نہ کرے تو کیا حالات ہوتے؟ فتنہ الہندوستان کا تو ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طرح نہ کسی طرح جو ہے انتشار پھیلایا جائے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ اسی کچھ دن قبل جو ہے 26 اگست کو نواب اکبر خان بگٹی کی بھی برسی گزری ہے. جمہوری وطن پارٹی نے حالات کو دیکھتے ہوئے, حکومت کی پالیسی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جو ہے کمپرومائز کر لیا اور خاموشی سے جو ہے برسی منائی ہے. ان کو کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ یہ لوگ جو ہے برسی کے موقع پہ ایک جلسہ کرے؟ دوسری جانب یہ بھی بلیم کیا جا رہا ہے کہ حکومت نے ان کو کوئی پروٹوکول نہیں دیا یا پروٹیکشن فراہم نہیں کی, حالانکہ جو شہید ہوئے اس میں 2 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں. تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں جو اس میں 2 پولیس اہلکار شہید ہوئے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, ان کو سلام پیش کرتا ہوں. ان کی بھی فیملی کے میں غم برابر کا شریک ہوں. وہ لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے وہاں پر تعینات تھے اور انہوں نے لوگوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانوں کی قربانی دی. اللہ پاک ان کی شہادت کو قبول فرمائے. یہ غلط تاثر ہے کہ حکومت نے کوئی سیکیورٹی نہیں دی تھی. حکومت نے مکمل سیکیورٹی فراہم کی تھی. اگر یہ کسی کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر سیکیورٹی نہیں تھی, وہاں پہ پروٹیکشن نہیں تھی, یہ بالکل غلط دعویٰ ہے. وہاں پر سیکیورٹی بھی موجود تھی, وہاں پر پروٹیکشن بھی تھی. ہمارے 2 پولیس والے بھی شہید ہوئے ہیں. SP جو ہیں SSP آپریشن وہ بھی وہاں پر موجود تھے, اس علاقے کے SP وہاں پر موجود تھے, DPO وہاں پر موجود تھے, تمام سیکیورٹی انفورسمنٹ کے جتنے لوگ ہیں وہ وہاں پر موجود تھے. وہ جلسے کو دیکھ رہے تھے. بار بار
انتظامیہ کو اور منتظمین کو بار بار آگاہ کیا گیا کہ جلسہ ختم کرے، 3 بار انہیں کہا گیا کہ جلسہ ختم کرے. اس کا الزام ریاست پر نہیں لگانا چاہیے، اس کا الزام حکومت پر نہیں لگانا چاہیے. اور جیسا آپ نے کہا کہ 26 اگست کو جو ہے نا نواب اکبر بگٹی کی برسی تھی، تو اس کے وجہ سے دیکھیں جمہوری وطن پارٹی نے اپنی تمام جو گیدرنگز تھیں، جو ان کے کارکنوں کے ساتھ جلسے جلوس تھے، وہ ختم کر دیے. اس وقت اس برسی کے موقع پر اتنی ہائی تھریٹ پر، اتنی ہائی الرٹ پر میں سمجھتا ہوں کہ جلسہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اگر آپ نے کوئی تعزیتی ریفرنس کرنا تھا، اگر آپ نے برسی کو منانا تھا، آپ خاموشی سے، آپ قرآن خوانی کر کے، آپ دعا کر کے بھی منا سکتے تھے. شاید ایک سیاسی جماعت نے اپنی پاور شو ثابت کرنی تھی، پاور شو کرنی تھی، اور وہ شاید جو ہے نا اس پاور شو کے لیے اس نے ضد اور ہر درمی کا مظاہرہ کیا، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. سب سے پہلے دیکھیں، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، ریاست ہے تو سیاست ہے. ریاست کے مفادات کو مقدم رکھنا چاہیے، لوگوں کی جان و مال کو مقدم رکھنا چاہیے. ریاست میں عوام بھی آتی ہے، عوام ریاست کا ایک اہم جز ہے. تو اگر آپ عوام کی جان و مال کو آپ پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو اللہ معاف کرے کہ یہ حالات جو خانہ جنگی کی طرف جائیں گے. اور دشمن کی پوری یہ کوشش تھی کہ خانہ جنگی کی جائے، انتشار پھیلایا جائے، دنگے اور فساد کیے جائے. انہوں نے تو اسی لیے جو لیڈرشپ تھی اس کو انہوں نے جو ہے نا پورا ٹارگٹ کیا کہ وہ لیڈرشپ ٹارگٹ ہو. خدا نخواستہ اگر کوئی ایک لیڈر اس میں مر جاتا، اس کے بعد کیا ہوتا؟ خانہ جنگی ہوتی، انتشار پھیلتا، فساد پھیلتا. سریاب روڈ پر ہوتا یا جو ہے نا گلستان میں ہوتا، فساد تو پھیلتا نا. ہماری مشینری تو ڈسٹرب ہوتی ہے، حکومتی مشینری، لوگ تو ڈسٹرب ہوتے، لوگوں کا، عوام کا روزمرہ کا جو معمول ہے وہ تو ڈسٹرب ہوتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو بھی ہٹ درمی ختم کرنی چاہیے. اور فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج کی پوری کوشش ہے کہ صوبے میں ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ بھائی کو بھائی سے دست و گریبان کیا جائے. لیکن انشاءاللہ ہمیں اپنی سیکورٹی فورسز پر پورا یقین ہے، ہماری سیکورٹی فورسز ان تمام سازشوں کو ناکام بنائیں گی. اچھا یہ بتائیں کہ جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا، وہاں پہ بھی نہتے لوگ مارے گئے، اور اسی طرح اسکول کے بچے مارے گئے خوددار میں، اور پھر آج جو یہ واقعہ ہوا ہے گزشتہ دنوں، یہ بھی ایک بڑا واقعہ ہے جس میں درجن سے زائد جو معصوم شہری ہیں وہ شہید کیے گئے ہیں. ایسے واقعات میں BBC کی جو قیادت ہے وہ ہمیشہ خاموش رہتی ہے. کیا ان کو مذمت نہیں کرنی چاہیے؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ وہ خاموش رہنا زیادہ ضروری سمجھتے ہیں؟ بلوچستان میں کوئی مزدور شہید ہو، بلوچستان میں کوئی معصوم شہید ہو، بلوچستان میں کوئی سیکورٹی فورسز کے اہلکار شہید ہو، بلوچستان میں کوئی جو ہے نا سیٹلر شہید ہو، بلوچستان میں کوئی معصوم اور ناحق شہید ہو، BYC کیوں بولے گی؟ BYC تو ایک پیڈ جماعت ہے، ایک پیڈ تحریک ہے. سوری، جماعت بھی نہیں ہے، وہ ایک پیڈ تحریک بھی نہیں ہے، ایک پیڈ جو ہے نا اسے رکھا ہوا ہے، پلاننگ کر کے اسے جو ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ اسے میدان میں چھوڑا ہوا ہے، اسے پیسے ملتے ہیں. وہ آپ کا کبھی بھی جو ہے نا سیکورٹی فورسز کے اوپر حملوں کی، معصوم شہریوں کے قتل کے، کبھی بھی مزدوروں کو شہید کرنے کی مذمت نہیں کرے گی. وہ ان موقع پر انہیں سانپ سونکھ جاتا ہے، اس موقع پر وہ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں. ابھی آپ جو ہے نا کسی دہشت گرد کو پکڑ لیں، پھر آپ دیکھیں کہ ان کی چیخیں کہاں تک پہنچتی ہیں. کسی فیسیلیٹیٹر کو پکڑ لیں جو BLA کا فیسیلیٹیٹر ہے، جو BLF کا فیسیلیٹیٹر ہے، ان کی چیخیں آپ کو آسمان پہ نظر آئیں گی، ان کی چیخیں آسمان تک پہنچ جائیں گی. اس کے لیے وہ آواز اٹھائیں گے. کسی معصوم کے لیے انہوں نے آواز نہیں اٹھانی. دیکھیں یہ بات تو واضح ہے نا یار، BYC جو ہے نا وہ بھارت کی پروکسی ہے، BLA BLF جیسے پروکسی ہے، یہ ان کا پولیٹیکل ونگ ہے. ان کا کام ہی یہی ہے کہ نیریٹو بنانا، ریاست کے خلاف نفرت پیدا کرنا. آپ اس سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ مذمت کرے گی؟ کبھی بھی مذمت نہیں کرے گی BYC کو پیسے اس چیز کے ملتے ہیں کہ اس نے نفرت پھیلانی ہے، اس نے انتشار پھیلانا ہے، اس نے لوگوں کو ریاست کے خلاف کرنا ہے، ریاست کے خلاف جو ہے نا اول فول بکنا ہے. ایک شخص جو عدالتوں میں جا کر ریاست کے خلاف فالتو باتیں کرتی ہے، ایک شخص جو ججوں کے اوپر جو ہے نا تنقید کرتی ہے، اس سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ معصوم لوگوں کے قتل عام کی مذمت کرے گی؟ کبھی بھی نہیں کرے گی. آپ BYC کی قیادت سے، مارنگ سے، بیبو سے، سمیدین سے، ان سے یہ توقع نہیں رکھیں کہ یہ معصوم لوگوں کے قتل کی مذمت کریں گی یا معصوم لوگوں کے قتل کے حق میں بولیں گی. ان کو پیسے ملتے ہیں کہ بھارت کے پروپیگنڈے کو آپ نے جو ہے نا پروموٹ کرنا ہے. یہ اسی پروپیگنڈے کو پروموٹ کر رہے ہیں. انہیں پاکستان میں کچھ بھی ہو، انہوں نے کبھی کوئی مذمت نہیں کرنی. اچھا آپ آتے ہیں سیکیورٹی اداروں کی کارکردگی پہ. کلات سے بڑے آپریشن کی ایک اطلاع ہے کہ وہاں پہ خفیہ اطلاعات پہ جو ہے ایک آپریشن کیا گیا ہے. ہمیشہ خود کو جو ہیرو سمجھتے ہیں سوشل میڈیا پہ آ کے کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، وہاں پہ کلات سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں وہ تو پتلونیں لے کے بھاگے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اور کیا انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ شلواریں چھوڑ کر بھاگے، اپنی شلواریں چھوڑ کر بھاگ گئے. ہماری سیکیورٹی فورسز جب ان کے سامنے جاتی ہیں تو ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں. بزدل ہیں یہ تو، صاف ٹارگٹس کو، مزدوروں کو، معصوم بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. روڈ پر آتے ہیں ویڈیو بنانے کے لیے، روڈ بند کر دیتے ہیں، لوگوں کو یہ امیج دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے سب کچھ ہمارے کنٹرول میں. الحمدللہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے کلات میں آپریشن کیا ہے، اور یہ فتنۃ الہندوستان کے جو فتنے ہیں انہیں جہنم واصل کیا ہے. فتنۃ الخوارج کے جو فتنے ہیں انہیں جہنم واصل کیا ہے. ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے پیچھے ہماری سیکیورٹی فورسز جا رہی ہیں. بس اب بہت ہو گیا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کے حالات خراب کرے
کرے گا, وہ بلوچستان کے حالات خراب کرے گا, ہماری سیکورٹی فورسز کی ریٹ کو چیلنج کرے گا اور پھر وہ آرام سے بیٹھے گا, تو یہ اس کی بھول ہے. ہماری سیکورٹی فورسز اب ان کے پیچھے جا رہی ہیں, ان کو ان کے انجام تک پہنچا رہی ہیں. بہت سی شلواروں کی تصویر اور ویڈیوز مجھے بھی آئی ہیں, شلواریں چھوڑ کر بھاگ گئے اور جو ہے نا بھاگے کہاں پر ہیں, کچھ تو الحمدللہ مرداری ہو گئے, راستے میں جہنم واصل ہو گئے, کچھ جو ہے نا وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد انہیں بھی ٹریس کر لیا جائے گا اور انہیں بھی انشاءاللہ جو ہے نا ان کے انجام تک پہنچایا جائے گا. تو یہ تو بزدل لوگ ہیں یار, یہ جو کسی مزدور کو مار دیا ٹارگٹ کلنگ کر کے, کسی معصوم بچے کی بس کے اوپر اٹیک کر دیا, بچے اسکول پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں انہیں مار دیا, ان سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ یہ سیکورٹی فورسز سے لڑیں گے یا ہماری افواج پاکستان سے لڑ سکتے ہیں؟ یہ آپ کی بھول ہے. افواج پاکستان جو ہے نا وہ اتنی الحمدللہ اللہ نے اس کو اتنا ایمان کا جذبہ دیا ہے کہ وہ اپنے سے 10 گنا زیادہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کر للکارتی ہے اسے, اور اسے کہتی ہے کہ آؤ ہم مقابلہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں تمہیں, اور انہیں بھگاتی ہے. تو یہ جو چند سو لوگ ہیں اور یہ جو چند سو فتنۃ الہندوستان کے ٹکڑوں میں پلنے والے ہیں, یہ ہماری سیکورٹی فورسز سے لڑیں گے؟ یہ آپ کی بھول ہے. یہ بھاگتے ہیں, یہ پہلے بھی بھاگتے رہے ہیں, ان کی تاریخ یہی ہے, یہ چھپ کر بزدلوں کی طرح کاہلوں کی طرح وار کرتے ہیں. انشاءاللہ ہماری سیکورٹی فورسز انہیں ان کے انجام تک پہنچائیں گی اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ مزید شلواریں چھوڑ کر بھاگیں گے. شکریہ یوسف زئی صاحب, آج بھی آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے سوالات کے جو جواب دیے. ناظرین, بابر یوسف زئی صاحب کا یہ کہنا ہے جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں بلوچستان میں, بلوچستان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو جو ہے ریاست کے جو معاملات ہیں یا ریاست کے جو پالیسی ہے اس کو سب سے پہلے رکھنا چاہیے, تاکہ ریاست ہے تو سیاست ہے, ریاست ہے تو دوسرے معاملات ہے. اسی لیے ان کو جو چاہیے تھا کہ وہ ہٹ دھرمی اور انا کو پیچھے چھوڑ کے معاملات جو ہے اپنے جو ہے محدود کر لیتے اور جلسے کی بجائے جو ہے تہذیبی ریفرنس یا دوسری اس طرح کا کوئی پروگرام رکھ دیتے, تاکہ تھریٹس کے باوجود جو انہوں نے جلسہ کیا ہے اس سے بچا جا سکتا. تو اسی طرح انہوں نے جو ہے بی وی سی کی خاموشی پہ بھی کھل کے باتیں کی ہیں اور پاک فوج کے کردار کو سراہا ہے, ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے. جس طرح کلات میں آپریشن کیا گیا ہے, جس طرح جہنم واصل کیے گئے ہیں فطرت الہندوستان کے دہشت گرد, اور جس طرح وہ پتلونیں چھوڑ کے وہاں پہ بھاگے ہیں, تو اس پہ بھی انہوں نے کھل کے بات کی ہے. ناظرین, اگلے پروگرام کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.